हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो इरशादात जमा किए जिनसे आलम बरज़ख को वसअत और वहाँ की राहतों का और तकलीफ़ों का हाल मालूम होगा, और इस अमल का पूरा पूरा यकीन हो जाएगा कि मरने वाले के को यूँ समझना कि वो मर कर ख़त्म हो गया और इसका जिस्म गल सड़ कर मृत्यु हो गया और अब किसी किस्म के अज़ाब या आराम और राहत से वास्ता नहीं, ये बिल्कुल गलत और नावाक़िफ़ है। समझते हैं ना, गल सड़ गया तो कीड़े मकोड़ों ने खा लिया, ये बिल्कुल गलत है। क्यों कि आलम बरज़ख जो है वो एक आलम है, तीन आलम हैं, एक आलम दुनिया, एक आलम बरज़ख, एक आलम आखिरत। तो ये आलम दुनिया में तो हम हैं इस वक्त मौजूद, और जब हमारा सांस निकल जाएगा, इंतकाल हो जाएगा, तो अब हम आलम बरज़ख की तरफ मुंतकिल हो जाएंगे। अभी आलम बरज़ख का ज़माना जो है इतना लंबा है, इतना लंबा है कि क़यामत के आलम आखिरत तक चलेगा। अब बज़ाहिर तो हम कब्र में चले जाते हैं, लेकिन रूह तो हमारी कब्र में नहीं रहती, वो तो और कहीं चली जाती है, जैसी रूह होगी वैसे मकाम पर चली जाएगी, वो आलम बरज़ख कहलाता है। सिर्फ इस जिस्म का ताल्लुक़ रहता है रूह से, ताल्लुक़ तो रहता है हल्का फुल्का, लेकिन ये है कि असल मकाम जो है आलम बरज़ख जो है वो और है, और उसका तसव्वुर हम नहीं कर सकते, हमारी अकल जो है उसको नहीं समझ सकती। बस ये है कि एक आलम बरज़ख भी है, एक आलम दुनिया है, आलम बरज़ख है, आलम आखिरत है। आलम आखिरत को तो पता है कि वहाँ हिसाब किताब होने के बाद में फैसले हो जाएंगे, जन्नती जन्नत में, दोस्त वो तो आलम आखिरत कहलाया। और आलम बरज़ख जो है आलम दुनिया का, आलम बरज़ख के दरमियान का वक्त है, दरमियान का वक्त है, इसे कहते हैं। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि मरने वाले को वो हम बज़ाहिर मुर्दा समझते हैं, लेकिन हकीकत में वो ज़िंदा होता है, और हर शख्स अपने अपने अमल के एतबार से आलम बरज़ख में आराम और राहत या मुसीबत और तकलीफ़ में मुब्तला होता है। इसी बरज़खी वाली ज़िंदगी की वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दा की हड्डी तोड़ना ऐसा ही है जैसे ज़िंदगी में उसकी हड्डी तोड़ी जाए। अगर मुर्दा की कोई हड्डी मिल जाए, कब्रिस्तान में मिल जाती है ना, कब्र खोदते हुए मिल जाती है, और उसमें कोई फावला मारते, खुदाल मारते तो मना जाए, ऐसा है जैसे कि उसने ज़िंदगी में उसको मारा। इसलिए बड़े एहतराम से अदब से वो हड्डी चुन करके उसी की कब्र में या कोई और गढ़ाओ खोद कर उसे दबा देना चाहिए, ये हुक्म है। तो कहती है ना, इसी हदीस से मालूम हुआ, ऐसा है जैसे उसने ज़िंदगी में उसको मारा। इसी बरज़खी वाली ज़िंदगी की वजह से उस वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दा की हड्डी तोड़ना ऐसा है जैसा कि ज़िंदगी में उसकी हड्डी तोड़ी जाए, और इसी तरह उसे तकलीफ़ पहुँचती है, यानी तो तकलीफ़ पहुँचती है, यानी मरने के बाद में अगर उसकी हड्डी मिल जाए और उसे तुम तोड़ दो तो उसको ऐसी तकलीफ़ पहुँचेगी जैसे तुमने ज़िंदगी में उसे तोड़ी हो और ज़िंदगी में उसे तकलीफ़ दी हो। एक मरतबा सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्र बिन हज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक कब्र से तकिया लगाए हुए देखा, तकिया लगा रखा हुआ यूँ, ये कोनी रखी होगी उस पर कब्र पर। देख कर फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस कब्र वाले को तकलीफ़ न दे। सहाबी से कहा इस कब्र वाले को तकलीफ़ न दे, उन्होंने तकिया लगा लिया, तो इससे भी तकलीफ़ होती है कब्र वाले को। जब इंसान मर जाता है तो इस आलम से मुंतकिल होकर आलम बरज़ख में पहुँच जाता है, ख़्वाह अभी उसे कब्र में भी न रखा जाए। अब साजिद को जो है 26 दिन के बाद रखा गया, तो 26 दिन तक जो है वो वहाँ थोड़े रहे, वो तो आलम बरज़ख में जा चुकी थी उनकी रूह, तो ख़्वाह अभी उसे कब्र में भी ना रखा जाए, वो तो फ़ौरन मरने के बाद में आलम बरज़ख में चला जाता है। या उसे आग में भी ना जलाया जाए जैसे हिंदू लोग जलाते हैं। इसमें समझ और शऊर होता है, और अज़ाब के दुख, दर्द और आराम और राहत को महसूस करता है मुर्दा जो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लाश चारपाई वग़ैरह पर रख दी जाती है और इसके बाद कब्रिस्तान ले जाने के लिए लोग उसे उठाते हैं, अगर वो नेक था तो कहता है कि मुझे जल्दी ले चलो, और अगर वो नेक ना था तो घर वालों से कहता है कि हाय मेरी बर्बादी, मुझे कहाँ ले जाते हो। एक आदमी तो कहेगा इस नापाक दुनिया से मुझे जल्दी से ले चलो आखिरत की तरफ, खबर की तरफ, और अगर वो बद होता है तो वो कहता है मेरे बर्बादी, मुझे कहाँ ले जा रहे हो। फिर फरमाया कि इंसान के सिवा हर चीज़ इसकी आवाज़ सुनती है, अगर इंसान इसकी आवाज़ सुन ले तो ज़रूर बेहोश हो जाए। ऐसी आवाज़ उसकी होती है कि इंसान जो है अगर आवाज़ सुन ले तो बेहोश हो जाए। अल्लाह के नेक बंदे बाद ऐसे भी होते हैं कि इनका ज़ाहिरी जिस्म भी देखने वालों को ज़िंदा मालूम होता है, और इनके जिस्म अंसुरी से बाद ऐसी चीज़ें ज़ाहिर भी हो जाती हैं जिससे इनकी बरज़खी ज़िंदगी का आँखों देखा यकीन हो जाता है। इंशाअल्लाह ताला इसी रिसाले में आप ऐसे वाक़यात पढ़ेंगे कि नहलाने वालों ने मैयत को हंसते हुए देखा, मैयत लेटी हुई नहला रहा है और वो हंस रहा मुस्कुरा रहा है मैयत, ये भी होता है। हंसते हुए देखा,
اور کسی کو کھڑا ہوا پایا، اور ایک میت کے جب ناخن تراشنے لگے، کیونکہ ناخن ذرا زیادہ کٹ گیا تھا، کچا کٹ گیا جسے کہتے ہیں، اس لیے اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا میت نے. جب کوئی ناخن کاٹ رہا ہوگا، کوئی ناخن کاٹ رہی تو وہ زیادہ کچا کٹ گیا، وہ اندر کھال کٹ گئی ہوگی، تو اس نے ایک دم کھینچ لیا. حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء، جو نظام الدین میں دلی میں سب سے بڑے وہ ہیں ولی، محبوب الہی قدس سرہ کا واقعہ مشہور ہی ہے کہ جب ان کا جنازہ قبر میں رکھنے کے لیے چلے جا رہے تھے تو راستے میں ایک عورت پر گزر ہوا. ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، وہیں سے گزرے، جو بیٹھی ہوئی یہ شعر پڑھ رہی تھی: اے تماشا گاہ عالم روئے تو پوجا بہرے تماشا می روی. یہ کہہ رہی ہے کہ پوری دنیا کا تماشا بنا رکھا ہے تو نے، دنیا تیرے پاس آتی تھی، لاکھوں آدمی ان کے ہاتھ میں بیعت ہوئے اور انہیں ایمان لیا ہے، اور آج تو کہاں جا رہا ہے چھوڑ کر. تو یہ شعر سن کر حضرت محبوب الہی قدس سرہ نے اپنا ہاتھ کفن سے باہر نکال لیا. یعنی مردہ ہیں، لے جایا جا رہا ہے ان کو دفنانے کے لیے. یہ عورت جو ہے یہ شعر پڑھ رہی تھی انہی کے بارے میں، تو انہوں نے جو ہے کفن سے ہاتھ باہر نکال دیا، کفن سے باہر نکال لیا. اور جب اس عورت کو خاموش کیا گیا کہ بھائی خاموش رہو، تب جا کر ان کا کفن کے اندر گیا ہاتھ. تو مطلب یہ ہے کہ مردہ محسوس کرتا ہے ہر چیز کو، محسوس، آپ کی آوازیں، آپ کی باتیں، آپ کی سب کو سنتا ہے وہ. کیونکہ عام انسان اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے ہیں، اس لیے احادیث شریف میں برزخ کی راحت یا عذاب کے بارے میں قبر ہی کے لفظ آتے ہیں. یعنی عالم برزخ ہے وہ، لیکن ہم قبر ہی بولتے ہیں مطلب. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن انسانوں کو دفن نہیں کیا جاتا بلکہ آگ کی نظر کر دیے جاتے ہیں یا پانی میں بہا دیے جاتے ہیں، وہ برزخ میں زندہ نہیں رہتے، اور عذاب اور ثواب سے انہیں کوئی واسطہ نہیں پڑتا. یہ بالکل غلط ہے کہ وہ آگ میں جلے یا زمین میں دفنائے جائیں یا زمین میں نہ دفنائے جائیں، پانی میں بہا دیے جائیں، انہیں عذاب اور ثواب سے واسطہ ضرور پڑتا ہے. حالانکہ یہ نہیں، بلکہ عذاب و ثواب کا تعلق روح سے ہے. عذاب کا اور ثواب کا تعلق جو ہے وہ روح سے. سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ جی. اور یہ بات بھی یاد ہے کہ اللہ جل شانہ جلے ہوئے ذروں کو بھی جمع کر کے عذاب و ثواب دینے پر قادر ہیں. جلے ہوئے راکھ کے ذرے ہوتے ہیں مردے کے، ان کو بھی جمع کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. ہر واقعہ سنا رہا ہوں میں. اچھا قادر ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے. ایک حدیث شریف ہے جس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں. پہلے زمانے میں ایک شخص نے بہت زیادہ گناہ کیے تھے. جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا. یعنی مسلمان ہے اور کہہ رہا کہ جلا دینا، اور میری راکھ کو آدھی خشکی میں اڑا دینا ہوا میں، اور آدھی سمندر میں بہا دینا. یہ وصیت کر کے اس نے کہا کہ اگر خدا مجھ پر قادر ہو گیا اور اس نے اس کے باوجود بھی مجھے زندہ کر لیا تو مجھے ضرور زبردست عذاب دے گا، جو میرے علاوہ کسی سارے جہانوں میں سے اور کسی کو نہ دے گا. اتنا عذاب دے گا کیونکہ میں تو بہت بڑا پاپی ہوں، گنہگار ہوں. جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا جیسا اس نے وصیت کی تھی، کہ جلا کے آدھی راکھ کو اڑا دیا، آدھی راکھ کو بہا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس شخص کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دے. سمندر نے اپنے اندر کے سارے ذروں کو جمع کر دیا، اور اسی طرح خشکی کو حکم دیا، اس نے بھی اس شخص کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دیا. سارے ذرے جمع فرما کر اللہ جل شانہ نے اسے زندہ فرما دیا کہ اٹھ کن ہو. تو تو نے ایسی وصیت کیوں کی؟ اس نے عرض کیا کہ میرے پروردگار، تیرے در سے میں نے ایسا کیا اور آپ خوب جانتے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا. میں نے کہا اچھا میرا ڈر اتنا ہے کہ اس کی عقل جہاں تک کام کرتی تھی اس نے بیچارے نے اتنا ہی کام کیا، تو اسی بات پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے. سب سے بڑی کتاب قرآن پاک کے بعد بخاری ہے، اس کے بعد مسلم ہے. تو بت رہی ہے. تو اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر بہت بڑی چیز ہے. اور یہ ڈر ہی ایسی چیز ہے اگر ہم ہر کام کرتے وقت پہلے یہ سوچیں گے کہ یہ اللہ کی مرضی کے موافق کر رہے ہیں یا ان کے خلاف کر رہے ہیں، تو اگر ذرا سی بھی غور کریں گے تو انشاءاللہ برے کام سے، غلط کام سے ہم خود ہی رک جائیں گے. تو یہ خشیت کا اور اللہ کے خوف کا ڈر ہی ہے. حدیث کی دوسری روایت میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن بندے برزخ میں ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے ہیں. جب ایک بندہ پہلے گیا ہوا ہو، دوسرا بندہ آج جا رہا ہے، جب یہ جاتا ہے تو وہاں ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کی، باقاعدہ پوچھتے ہیں ہمارے فلاں رشتہ دار کیسے، دوست کیسے، یہ سب بتلاتے ہیں، جیسے حال میں بھی ہوتی ہے.
زیارت بھی کرتے ہیں اور اس عالم سے جانے والے سے یہی دریافت کرتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کس حالت میں ہے۔ حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو برزخ میں اس کی اولاد اس طرح استقبال کرتی ہے جیسے دنیا میں کسی باہر سے آنے والے کا استقبال کیا جاتا ہے۔ یعنی گویا کہ مرنے والا مرتا ہے اور پہلے جو گئے ہوئے ہوں عالم برزخ میں وہ ایسے استقبال کرتے ہیں آنے والے کا جیسے ہم کسی مہمان کا کرتے ہیں، کسی بڑا آدمی کا کرتے ہیں۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں اس کے عزیز و قریب جو پہلے مر چکے ہیں اسے گھیر لیتے ہیں اور وہ آپس میں مل کر اس خوشی سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جیسے دنیا میں کسی باہر سے آنے والے سے مل کر خوشی ہوتی ہے۔ حضرت قیس بن قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مومن نہیں ہوتا اسے مردوں سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مردے کلام بھی کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں، اور ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بات کلام بھی کرتے ہیں، دوسرے کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے تو صاحب قبر اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ جب ہم جاتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل قبور من المسلمین والمؤمنین تو اس کا وہ جواب دیتے ہیں باقاعدہ، اور اس سے مانوس ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، یہاں تک کہ زیارت کرنے والا اٹھ کر چلا جائے۔ جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے قبر کے پاس کچھ پڑھتا رہتا ہے، سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، مانوس ہوتے ہیں، اور جب اٹھ کر چلا جاتا ہے جب جا کے وہ سمجھو یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ ہمارے پاس سے اٹھ کے چلا گیا۔ ام بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے، وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مردے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، روح مطمئنہ جنت میں سبز پرندوں کے قالب میں ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، کوئی ایسی بات پوچھ رہی ہے؟ روح مطمئنہ یعنی مسلمان کی روح تو بالکل اطمینان سے رہی ہو دنیا میں، اطمینان سے اللہ تعالیٰ کے اوپر عقیدہ رکھتی ہو، جنت میں سبز پرندوں کے قالب میں یعنی کوٹوں میں ہوتے ہیں۔ اب تو خود سمجھ لے کہ پرندے اگر آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں تو روحیں بھی آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں، جیسے پرندے پہچانتے ہیں ایسے روحیں پہچانتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن شریف پڑھنا شروع کرے اور پورا کیے بغیر ہی مر جائے تو قبر میں ایک فرشتہ اسے قرآن شریف پڑھاتا ہے۔ ایک آدمی نے قرآن شریف شروع کیا کہ میں قرآن شریف سیکھوں گا، پڑھنا سیکھوں گا، اب وہ بیچارہ درمیان میں جانے کتنے مرتے ہیں دنیا میں، تو قبر میں جب وہ جاتا ہے تو اسے باقاعدہ فرشتہ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، اس کا پورا قرآن کرا دیتے ہیں، وہاں پر پڑھاتا ہے۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ تو قبر میں ایک فرشتہ اسے قرآن شریف پڑھاتا ہے، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ سے حال میں ملاقات کرے گا کہ اسے پورے قرآن پاک حفظ یاد ہوگا۔ حضرات اعمال صالحہ جو حضرات اعمال صالحہ میں زندگی خرچ کرتے ہیں اور مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین رکھتے ہیں، اس دنیا میں ان کا دل نہیں لگتا، موت کو یہاں کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں کہ یہ ایسی زندگی سے کیا کرنا، لیکن موت کی وہ نہیں کرتے، تمنا نہیں کرتے، موت کو یاد کرتے ہیں ایسے لوگ۔ زندگی مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین رکھتے ہیں، اس دنیا میں ان کا دل نہیں لگتا اور موت کو یہاں کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، اور جو لوگ یہاں کی زندگی کو برائیوں میں گزارتے ہیں وہ موت سے گھبراتے ہیں۔ سلیمان بن عبد الملک نے ابو عازم رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ یہ بتائیے کہ ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ سوال کیا سلیمان عبد الملک نے، ابو عازم بہت بڑے بزرگوں تھے، ان سے سلیمان بادشاہ تھا سلیمان عبد الملک، دریافت کیا کہ یہ بتائیے کہ ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اس لیے گھبراتے ہیں کہ تم نے دنیا کو آباد اور آخرت کو برباد کیا، لہذا آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں کرتے۔ سلیمان نے کہا واقعی آپ سچ فرماتے، بھائی دنیا کو آباد کرنے والا اور آخرت کو برباد کرنے والا کیوں کرے گا موت کو یاد نہیں؟ وہ تو یہ سوچتے تھے کہ میرے لیے تو دنیا ہی ہے جو کچھ ہو، اور جس نے دنیا کو برباد کیا اور آخرت کو آباد کیا تو وہ اس بربادی اس میں کیوں رہے گا؟ وہ تو یہ کہے گا میں تو آبادی میں جاؤں، یہ ہے۔ تو اس نے بادشاہ نے کہا کہ آپ سچ کہتے ہیں، جس شخص کو قبر کی زندگی یقین ہو اور اپنے اعمال صالحہ کے بدلے وہاں
اچھے حال میں رہنے کی امید ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ اس عالم سے دوست احباب اور اقربا کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو برزخ میں بھی یہ رشتہ دار اور جان پہچان والے مل جائیں گے، تو پھر موت سے کیوں گھبرائے اور اس زندگی کو برزخ کی زندگی پر کیوں ترجیح دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحب الانسان الحیات والموت خیرا لنفسہ، موت اس کے لیے بہت ہے بشرطے کہ مومن ہو اور اس کا عمل صالح ہو، یعنی اس کے لیے جو موت جو ہے محبوب ہے۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو مومن کا تحفہ بتلایا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ انسان موت کو مکروہ جانتا ہے، حالانکہ موت فتنوں سے بہتر ہے، کہ جتنی جلدی موت آ جائے گی اتنی ہی جلدی دنیا کے فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے دنیا سے انتقال کی مثال میرے نزدیک ایسی ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے تنگی اور تاریکی سے نکل کر دنیا کی آرام اور راحت میں آ جاتا ہے، یعنی گویا کہ دنیا کے اندر ایسا ہے وہ آدمی جیسا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ تنگی میں اندھیرے میں رہتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو ایسا ہے جیسا کہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر نکل گیا، تنگی سے نکل کر کے راحت میں آ گیا۔ الحاصل مومن کے لیے موت بہت بڑی اچھی چیز ہے، بشرطے کہ نیک عمل کرنے والا ہو اور اس نے اپنے اللہ کے درمیان اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان معاملہ درست رکھا ہو۔ جو بندے اعمال صالحہ میں زندگی گزارتے ہیں وہ موت کو ہی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں اور یہاں کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکل کر جلد سے جلد امن اور امان اور راحت اور چین والی ہمیشہ کی زندگی میں جانا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کسی سے دریافت کیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا بازار کا ارادہ ہے۔ فرمایا ہو سکے تو میرے لیے موت خرید کے لائیے۔ مطلب یہ تھا کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا پسند نہیں ہے، اگر قیمت سے بھی موت ملے تو خرید لینا۔ حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عبدالعزیز کو کسی نے دعا دیتے ہوئے کہا اطال اللہ بقائک، خدا تمہاری عمر لمبی کرے، دراز کرے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے خدا جلد موت دے۔ حضرت خالد بن معدان فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جو شخص سب سے پہلے فلاں چیز چھو لے تو وہ اسے اسی وقت مر جائے گا، تو مجھ سے پہلے کوئی شخص اس چیز کو نہیں چھو سکتا۔ ہاں اگر مجھ سے زیادہ وہ دوڑ سکتا تو اور بھاگ کر مجھ سے پہلے پہنچ جائے تو اور بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ موت کی اس طریقے سے جو ہے وہ موت کو جو ہے پسند کرتے تھے اس دنیا میں رہنے سے۔ اس رسالے میں احوال برزخ اس لیے لکھے جا رہے ہیں کہ اسے پڑھ کر مومن بندے موت کو محبوب سمجھنے لگیں اور برزخ کے ثواب اور عذاب کی حالت بڑھ کر اپنے حالت کو سنبھال لیں اور اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ میں خرچ کر لیں۔ آخر میں حضرات اہل اللہ کے وہ واقعات بھی درج کیے ہیں جن سے ایمان کو تازگی نصیب ہوگی اور موت کا شوق دل میں موزن ہوگا۔ اللہم حب الموت الہ و الہ جمیع من یعلم ان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رسول کا امین محمد عاشق بدل شہری کو انہوں نے پیسے لکھ دی۔ آگے لکھ رہا ہے کہ موت کے وقت اور مرنے کے بعد مومن کا اعزاز اور کافر کی ذلت۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کی میت کے ہمراہ قبرستان گئے۔ جب قبر تک پہنچے تو دیکھا قبر کھودی جا رہی تھی اور قبر تیاری میں دیر تھی، اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے آس پاس بیٹھ گئے اور اتنے ساکت بیٹھے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، یعنی ہم نے سر تک نہیں ہلایا، ذرا سا بھی چاہے چڑیا پرندے بیٹھ کے چلے جائے تو انہیں پتہ بھی لگنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے زمین کو رید رہے تھے جیسے کوئی غمگین کیا کرتا ہے۔ آپ نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ 2 یا 3 مرتبہ یہ فرمایا قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ پھر فرمایا کہ جب مومن بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے فرشتے اترتے ہیں جن کے سفید چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جنتی کفن ہوتا ہے، جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں اس کی نظر پہنچے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف نکل کر چل۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح سہولت سے نکل آتی ہے جیسے مشکیزے میں سے قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے، پانی کا قطرہ بہتا ہوا آ جاتا ہے۔ بس اسے حضرت ملک الموت علیہ السلام اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے
اور اس کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے فرشتے جو دور تک بیٹھے ہوتے ہیں پل بھر میں بھی ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ اسے لے کر جنتی کفن جنتی خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس خوشبو کے متعلق ارشاد فرمایا کہ زمین پر جو بھی عمدہ سے عمدہ خوشبو مشک کی ہو سکتی ہے، اس جیسی وہ خوشبو ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف چڑھتے لگتے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کون پاکیزہ روح ہے، وہ اس کا اچھے سے اچھا نام لے کر جواب دیتے ہیں جس سے دنیا میں بلایا جاتا ہوگا کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے۔ اسی طرح پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں، چنانچہ دروازے کھول دیا جاتا ہے اور وہ اس روح کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح 7ویں آسمان تک ہر آسمان کے مقربین دوسرے آسمان تک اسے رخصت کرتے ہیں۔ جب 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کی کتاب علیین میں لکھ دو اور اسے زمین پر واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے انسان کو زمین ہی سے پیدا کیا ہے اور اسی میں اس کو لوٹا دوں گا اور اسی سے اس کو دوبارہ نکالوں گا۔ چنانچہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی، کیونکہ وہ مردہ تو ابھی قبر میں ہی ہے نا، روح تو گئی ابھی وہاں۔ تو اس کے بعد اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، یعنی اس کے جسم میں وہ روح واپس کر دی جاتی ہے قبر میں۔ اس کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں جو آ کر اسے اٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہے جو تمہارے اندر بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تیرا عمل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی سو اس پر ایمان لایا اور اسی کی تصدیق کی۔ اس کے بعد ایک منادی آسمان سے آواز دیتا ہے، اور جو اللہ کا منادی ہوتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، سو اس کے لیے جنت کے بچھونے اس کے لیے بچھائے جاتے ہیں، جنتی کپڑے سے پہنا دیے جاتے ہیں، جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کے ذریعے جنت کی خوشبودار ہوا آتی رہتی ہے، اور اس کی قبر اتنی کشادہ کر دی جاتی ہے جہاں تک اس کی نظر پہنچے، اور اس کے بعد نہایت خوبصورت چہرے والا بہترین لباس والا اور پاکیزہ خوشبو والا ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ خوشی کی چیزوں کی بشارت سن لے، یہ تیرا وہ عمل ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ واقعی اس کے لائق ہے کہ اچھی خبر لائے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا عمل صالح نیک عمل ہوں، جو بھی تم نے نیک عمل کیے تھے وہ انسان کی شکل میں، آدمی کی شکل میں آتا ہے۔ اس کے بعد وہ خوشی میں کہتا ہے کہ اے رب قیامت تک قیامت قائم فرما، اے رب قیامت قائم فرما، تاکہ میں آپ کے انعام کردہ نعمتوں میں چلا جاؤں۔ اور جب کافی، یہ تو ہو گیا مسلمان کی روح کا، اور جب کافی بندہ دنیا سے جانے لگتا ہے، آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے، تو سیاہ چہرے والے فرشتے آسمان سے اس کے پاس آتے ہیں جن کے ساتھ ٹاٹ ہوتی ہے، یعنی بوری کا ٹکڑا، اور اس کے بعد اتنی دور تک جاتے ہیں جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے، نظر پہنچتی ہے۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اے خبیث جان، اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل۔ ملک الموت کا یہ فرمان سن کر روح اس کی جسم میں ادھر ادھر بھاگی پھرتی ہے، لہذا ملک الموت اس کی روح کو جسم سے اس طرح نکالتے ہیں جیسے بوٹیاں بھوننے کی سیخ بھیگے ہوئے اون سے صاف کی جاتی ہے، یعنی کافر کی روح کو جسم سے زبردستی اس طرح نکالتے ہیں جیسے بھیگا ہوا اون کانٹے دار سیخ پر لپٹا ہوا ہو اور اس کو زور سے کھینچا جائے۔ پھر اس کی روح کو ملک الموت اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے فرشتے اس کو فوراً جھپٹ لیتے ہیں، پل جھپکنے کے برابر بھی اس کے پاس نہیں چھوڑتے، تاکہ فوراً ان سے لے کر اس کو ٹانٹوں میں لپیٹ دیتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں، اور ان ٹانٹوں میں سے ایک بدبو آتی ہے جیسی کبھی کسی بدترین سڑے ہوئے مردہ لاش سے روئے زمین پر بدبو پھوٹی ہو۔ وہ فرشتے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت پر بھی پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کون خبیث روح ہے، وہ اس کا برے سے برا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں جس سے وہ دنیا میں بلایا جا رہا ہے، فلاں کا بیٹا فلاں ہے، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں، مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا لا تفتح لهم الابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ کبھی جنت میں داخل ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ چلا جائے۔ اونٹ کہیں سوئی کے ناکے میں جا سکتا ہے؟
نہ وہ جا سکتا نہ جنت میں جا سکتا. اونٹ سوئی کے ناکے میں جا نہیں سکتا، لہٰذا وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا. پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں. پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں. پھر اس سے دریافت کرتے ہیں یہ کون صاحب ہیں جو تمہارے اندر بھیجے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں. یہ بھی سوال و جواب ہو چکتے ہیں. آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ جلا دو اور اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو. چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے. دوزخ کی تپش اور سخت لو آتی رہتی ہے اور قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں بھیج کر آپس میں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے. اور اس کے پاس ایک شخص آتا ہے بدصورت، بد زبان اور خراب کپڑے پہنے ہوئے، جس کے جسم سے بری بدبو آتی ہے. وہ شخص اس سے کہتا ہے کہ مصیبت کی خبر سن لے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا. وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ واقعی تیری صورت اسی لائق ہے کہ تو بری خبر سنا ہے. وہ کہتا ہے کہ تیرا برا عمل، میں تیرا برا عمل ہوں اور آگے تیرے اوپر ایسا عذاب آنے والا ہے. یہ سن کر وہ ڈر سے کہ قیامت میں یہاں سے زیادہ عذاب میں گرفتار ہوں گا. پھر یوں کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم نہ کر. ایک روایت میں ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو آسمان و زمین کے درمیان کا ہر فرشتہ اور وہ سب فرشتے جو آسمان سے میں ہیں سب کے سب اس پر رحمت بھیجتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر دروازے سے والے فرشتے جو ہے اسے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح ہمارے دروازے سے داخل کر. کافر کے بارے میں فرمایا کہ اس کی جان رگو سمیت نکالی جاتی ہے اور آسمان و زمین کے درمیان کا ہر فرشتہ اور وہ سب فرشتے جو آسمان زمین میں ہیں سب کے سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ہر دروازے والے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح بھی ہماری طرف سے داخل نہ کی جائے. بہرحال یہ حدیث ہے، بہت بڑی حدیث ہے. تو اس طرح کے یہ دو ورنر واقعات سنا دے مومن سے جن میں اس کے نافرمان کے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ساتھ ایک توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.